बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक चौधरी। पाकिस्तानी सियासत में जो मुख्य लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसने भी मुफादात पे मबनी बदतरीन सियासत देखनी हो वो पाकिस्तान में देखी जा सकती है। ना किसी का कोई बयानिया है, ना कोई मंशूर, ना कोई नजरिया। सियासी पार्टियां मुफादाती ग्रोह हैं, फिशारी ग्रोह हैं, सिर्फ अपने मुफादात के गिर्द घूमती हैं और अवाम को सबज बाग दिखाती हुई नजर आती हैं। उसका बेहतरीन इजहार नून लीग की सियासत है। कभी मुझे क्यों निकाला, कभी वोट को इज्जत दो, और कभी फिर कौमी असम्बली में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे गैर मशरूत ताउन, और कभी उन्हें जुर्लू और दांधली के ताने। जो ही मुफादात हासिल हो जाएं तो खामोशी, और जो ही जरा मुफादात पे जक पड़े तो ऐसे नजर आता है कि एक लम्हे में एक बंदा इनकलाबी बन जाता है और फिर दूसरे ही लम्हे साल हर साल तक उसकी कोई खबर ही नहीं आती। आजकल भी पाकिस्तानी सियासत में दो तरह की फजाएं, दो तरह के माहौल नजर आ रहे हैं। सतह के ऊपर कुछ है, सतह के नीचे कुछ है। सतह के ऊपर देखें तो पीडीएम और हुकूमत के दरमियान एक मार्का बरपा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बदतरीन कशमकश है। कोई भी एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अजीब तरह की जंग जोरों पे जारी नजर आती है। लेकिन इन्हीं लोगों को अगर असल में देखें कि जेर सतह क्या हो रहा है तो बिल्कुल उल्ट सूरत हाल नजर आती है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से अपनी दरख्वास्त मानत वापस लेते हुए नैब की जेल में चले गए, क्योंकि उनका जेल जाना मुज़ाकरात के लिए जरूरी था, ताकि यकसुई के साथ जिन लोगों से वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो मुफादाती सियासत करना चाहते हैं, जो रायात हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन जगह नैब का जेल खाना था। ये सूरत हाल वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब के बज़ाहिर कहने पे उनके भाई नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद सुनने में आ रहा है कि अपने अरकान असम्बली को असम्बलियों में हलफ उठाने से रोक दिया था, और फिर शहबाज शरीफ ने अपने बयानिए पे उन्हें कायल करते हुए बताया कि मेरे साथ ये तय हो चुका है कि इलेक्शन के बाद पंजाब की गवर्नमेंट नून लीग को दी जाएगी और अदालती केसेस में, करप्शन के केसेस में भी राहत मिलेगी। और फिर शहबाज शरीफ अपने भाई को कायल करने में कामयाब हो गए, और जब पंजाब की सूबाई हुकूमत अपने ही घर में आती हुई ख्वाबों में नजर आई तो सारे बयानिए जेर जमीन और सतह जमीन पर पटक दिए गए। मुझे क्यों निकाला का बयानिया खत्म हो के रह गया और नजरें लगी हुई थी पंजाब की हुकूमत अपने ही घर दोबारा आने पे। इलेक्शन खत्म हो गया, इसी लालच में शहबाज शरीफ ने अपने भाई को घायल कर लिया
کہ نون لیگی منتخب ارکان اسمبلیوں میں جا کے حلف اٹھائیں گے تاکہ بعد میں وہ پنجاب کی حکومت حاصل کر سکیں. لیکن وہ دن گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان ساری خواہشات کے برعکس سردار عثمان اوسطر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا اور نون لیگ منہ دیکھتی رہ گئی. پھر انقلابی بننے کی کوششیں کی گئی. انقلاب کی کتاب کو پھر جاڑ پونچھ کے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا گیا اور انقلاب کا نعرہ بلند کر دیا گیا. لیکن پھر بروئے کار آئے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنے مفادات حاصل کیے گئے. انہیں دھرنے کے لیے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا اور جب یہ مناسب سمجھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال میں کامیاب ہو گئے ہیں تو بیماری کے بہانے سے جیل کے قیدی کو جیل سے بھی رہا کروایا گیا. اس قیدی کو جسے 2017 میں نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور پھر عدالتوں نے اسے سزائیں سنا دی تھی. وہ اپنی 10 سالہ قید کی سزا جیل میں بھگت رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا سہارا لیتے ہوئے اس ڈیوٹ میں وہ قیدی جیل سے نکلا اور لندن کے لیے محو پرواز ہو گیا. اور پھر اس امید پہ 1.5 سال تک منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھا رہا کہ اسے کیسز میں رعایت ملیں گی اور اس کی بیٹی کو بھی اس کے پاس لندن بھیج دیا جائے گا جہاں کرپشن کرنے کے بعد پوری فیملی وہاں اکٹھی بیٹھی نظر آ رہی ہے اور عدالتوں کے بار بار بلاوے کے باوجود عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے اور اپنے کرپشن کا جواب دینے کے لیے دستیاب ہونے پہ آمادہ نہیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان یہ سارے بیانیے میں رکاوٹ بن گئی. مریم صفدر کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. لندن بھیجنے سے صاف انکار کر دیا گیا اور عمران خان نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جتنا مرضی زور لگا لے PDM, PPP, PMLN اور دیگر کرپشن کے دلدل میں دسے ہوئے عناصر سارے اکٹھے ہو کے بھی زور لگا لیں, انہیں NRO نہیں ملے گا, انہیں کسی طرح کی رعایت نہیں ملے گی. ان سے کرپشن کے حوالے سے کوئی بھی ان کے مطالبات کو لفٹ نہیں کروائی جائے گی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر وہی انقلاب کا بیانیہ جھاڑ پونچھ کے اٹھا لیا گیا. پھر انقلاب کے پھریرے لہراتے ہوئے نظر آئے اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے کرپشن میں گردنوں تک پھنسی ہوئی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں. PDM کے نام سے ایک نیا اتحاد بنا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس حکومت کو کسی بھی طرح سے چلتا کیا جائے اور اس کے لیے پہلا جلسہ گجرانوالہ ہے جو ایک ٹیسٹ کیس ہے PDM کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی. PDM شو آف پار کرنا چاہتی ہے اور حکومت بھی ان کی کارکردگی دیکھ کے اپنی پالیسیاں بنانا چاہتی ہے کہ عوام کس حد تک ان کے کال پہ لبیک کہتے ہیں. لیکن انتہائی باریک کام کرنے کے ماہر شہباز شریف صاحب نیب کی جیل میں اپنے کام میں مصروف ہیں. جن لوگوں سے انہوں نے رابطہ کرنا ہے وہ رابطے جاری ہیں. اگرچہ اعلان یہ کیا جاتا ہے
کہ اب کوئی رابطہ نہیں کرے گا نون لیگ میں سے، لیکن اس کے باوجود رابطے جاری ہیں، اور اس چیز کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مائنس نواز شریف پی ایم ایل این بنائی جائے گی، اور جیسے شیخ رشید بار بار کہتے ہیں نون میں سے شین نکلے گی، شہباز شریف اس کے مکمل سربراہ ہوں گے پورے اختیارات کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور اس میں سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے گا، اور پھر نواز شریف کا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اب دیکھنے کی والی بات یہ ہے کہ کیا جیسے پہلے 2 دفعہ شہباز شریف اپنے بھائی کو قائل کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے بیانیے لپیٹ کے رکھ دیے تھے کیونکہ انہیں چند مفادات اور رعایتیں دکھائی گئی تھیں، کیا پھر مفادات اور آیات کے نام پہ نواز شریف پس منظر میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا وہ نون لیگ کی باغ دوڑ اپنے بھائی کے حوالے کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے تاکہ بدلے میں انہیں اور ان کی بیٹی کو کچھ رعایات دی جا سکیں؟ ٹاسک مشکل ہے، لیکن شہباز شریف بہت ہی باریک کام کرنے والے کاریگر ہیں، ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کام کر گزریں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا باریک کام یہ ہو رہا ہے زیر سطح کہ پی ڈی ایم میں بھی مائنس فضل الرحمان ایک موو چل رہی ہے۔ بلاول زرداری بھٹو اس مہم میں پیش ہیں، انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت سے فضل الرحمان کی قیادت سے پی ڈی ایم کی جان چھڑائی جائے، اور اس کام کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو اے این پی کی کھلی اور خفیہ تائید و معاونت حاصل ہے۔ اے این پی پہلے دن سے ہی فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے پہ آمادہ نہیں تھی، اور اب وہ چاہتی ہے کہ فضل الرحمان کی بجائے اے این پی کا سربراہ ہی پی ڈی ایم کا سربراہ ہو، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو کو جیسے شہباز شریف کو کچھ رعایات کا لالچ انقلابی بیانیے سے ہٹنے پہ آمادہ کر رہا ہے، اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول کو بھی کچھ رعایات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آصف زرداری کو کیسز میں کچھ ڈیل دی جائے گی، لیکن یہ وعدہ کرنے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے کہ 2023 میں ہونے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو پھر سے سندھ کی حکومت دی جائے گی۔ 2 معاملات پہ کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جیسے پہلے 2 دفعہ اپنے بھائی کو اپنے بیانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیا وہ اب بھی ان کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں ان مذاکرات میں پیش کی گئی شرائط کو تعمیل کروانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں، اور کیا فضل الرحمان سے بلاول اور اے این پی پی ڈی ایم کی قیادت سے انہیں علیحدہ کر پاتے ہیں، اور کیا بلاول بھٹو زرداری مذاکرات کے نتیجے میں اپنے رعایات کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو عین اس وقت موو چلائیں گے جو ہی وہ محو پرواز نظر آئے، جو ہی اس کی تحریک میں کچھ جان پڑتی نظر آئے؟ تو کیا بلاول
طے شدہ شرائط کے مطابق پی ڈی ایم کی قوت کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں اب دیکھنا ہے، آنے والے دن ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری دونوں اپنے اپنے خاندانی مفادات کے حصول میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور کیا نواز شریف اور فضل الرحمان کے بیانیے کو دونوں مل کے بری طرح سے الٹا دیں گے۔ ان چیزوں کا فیصلہ آنے والے چند ہی ہفتوں اور مہینوں میں ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔